खुदावंद यसु मसीह के नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ही खूबसूरती के साथ सिस्टर एस्टर ने गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स में बात की ज़ने बलूगत के हवाले से, और इस बात पर भी हमने इख्तिताम किया कि जब लड़के और लड़कियां सने बलूगत की उम्र तक पहुंच जाते हैं, ये जिस्मानी नशोनुमा का वो मरहला है जब वो अफ़ज़ाइश नस्ल की तरफ बढ़ते हैं। वो इस काबिल हो जाते हैं कि अफ़ज़ाइश नस्ल की तरफ बढ़ सकें। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में अगला मरहला अज़दवाज ज़िंदगी में पैवस्त होना होता है। आज नाज़रीन हम इससे आगे बढ़ेंगे कि अब हमें इसके आगे कौन से ऐसी बातें हैं, ऐसे उसूल हैं, ऐसी हिकमत अमली है जो अपनाने की ज़रूरत है। आज आपके सामने नाज़रीन मेरे और आपके दोनों के सामने पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक मौजूद हैं। इनकी रहनुमाई में आज वो बातें, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो शायद आज से पहले हमने ना की हों, मगर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस भागम दौड़ी में हम दौड़ रहे हैं और बहुत कुछ मिस कर रहे हैं और बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, उन मिस करने वाली चीज़ों में जो मेन चीज़ है वो है हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहनें। हम ये समझ रहे हैं कि शायद अब वो दौर नहीं है कि हम इनसे सारी बातें करें, इनको हर चीज़ बताएं, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चों की दस्तरस में आ चुकी हैं जिसके तवस्सुत से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, मगर क्या ये सब सही है? क्या वो उस तौर पर सीख रहे हैं जिस तौर पर पहले की माएँ या बड़ी बहनें सिखाया करती थी अपनी छोटी बहनों को? बिल्कुल भी नहीं। मीडिया अपने तरीके से आपको वो बात कन्वे करता है। अब आप उसे किस तरह से लेते हैं, ये उन बच्चों का माइंड है। मगर हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है। मैं आपसे बिल्कुल भी ये कहना नहीं चाह रही हूँ कि आप इस दौर को छोड़कर उस पुराने दौर की तरह ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद ये नहीं है, मगर सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम आपको सिर्फ अवेयर करें कि हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे अभी भी अपनाए रखने की ज़रूरत है। आज पास्टर ग़ज़ाला शफ़ीक के साथ मैं चाहूँगी सिस्टर कि आज हम आपसे सीखें। मैं चाहूँगी पहले मैं प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँ, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने सने बलूगत के इब्तिदाई मराहिल पर डिस्कस किया था और आपके साथ भी मैंने उन सारी बातों को डिस्कस किया है। आज जो हम बात चीत का आगाज़ करेंगे वो है अज़दवाज बाइस रहमत या ज़हमत। जब इस नाम को डिसाइड किया जा रहा था तो जिनके लिए रहमत है वो तो और शायद बहुत सारे लोग मेरे जो देख रहे हैं इस वक्त वो सोच रहे होंगे कि रहमत तो सुना था, ये ज़हमत, और मगर जब इनके कानों तक ये लफ्ज़ की बाज़गश्त गई होगी तो यकीनन जिनकी ज़िंदगी इस वक्त ज़हमत बनी हुई है वो 100% से एग्री कर रहे होंगे। मगर मुझे नहीं लगता कि आप इससे एग्री करेंगी, क्योंकि आप मुझसे भी वाकिफ़ हैं, मैं आपसे भी वाकिफ़ हूँ। मगर हमारे इस मुआशरे में बहुत सारे बेटियां, बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो इस वक्त इस रिश्ते को ज़हमत समझ रहे हैं। तो इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की ज़रूरत है, या वो प्रॉब्लम्स जो हम तक उनके तवज्जो से तो नहीं पहुंच रही मगर हम देख रहे हैं, मगर अब वही बात ना कि आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि इस प्रोग्राम में उन बेटियों की हम रहनुमाई करें जो इस वक्त ज़हमत समझ रही हैं अपने इज़्दिवाज को, मगर आज आपके साथ मिलकर और कुछ एफर्ट करके उनकी उस जो ज़हमत ज़दा ज़िंदगी है ना, उसको रहमत बनाने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यसू में सब देखने वाले ईमानदार बहन भाइयों को और दुनिया में जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, मेरी तरफ से बहुत सलाम पहुँचे। बड़ी घुमा फिरा कर और बातें कहने की कोशिश की है शाहाना ने। टॉपिक अहम है, बहुत अहम है, और मुझे तो सारी जो इन्होंने तारफ़ी बयान दिया उसमें जो चीज़ मुझे समझ आई, इन्होंने कहा कि मीडिया तो बहुत तेज़ है और हम समझते हैं शायद हमारे बच्चों को वो तमाम बातों की आगाही हो जाती है जो उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में उनके लिए ज़रूरी होता है। और जिस मरहले को ये आज आप सब तक पहुंचाना चाहती हैं, उसे गुफ्तगू का आज इन्होंने टॉपिक बनाया है। वो असल में
جو میاں بیوی کے جنسی تعلقات ہیں ڈیفینیٹلی اس کو یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں، اور جس میں انہوں نے ایک اتنا بھاری برکم اس کو عنوان دیا ہے کہ ازدواج باعث زحمت اور باعث رحمت۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شاہانہ ایک بات آپ کو بھی اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہیں ایشین کلچر سے تعلق جی رکھنے والے لوگ، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ویسٹ میں بہت زیادہ اوپننیس ہے اور ویسٹ میں لوگ جو ہیں ان کے پہنچ زیادہ ہے۔ وجہ ہے یہ سوچ، لیکن اگر ہم اپنا جو ایشین کلچر دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ایسے شجر ممنوعہ بنا دیا گیا ہے، جس میں سے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات یا جنسی تعلقات یا ازدواجی تعلقات، یہ ایک ایسا اہم ٹاپک ہے جو کہ جس پر خاندان کا بھی انحصار ہے بالکل اور خاندان کے جڑے رہنے کا بھی انحصار ہے اور بچوں کی اچھی تربیت کا بھی انحصار ہے اور معاشرے کا بھی انحصار ہے۔ لیکن بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس کو ہمارے ہاں تو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اس والے زندگی کے حصے کو، کہ جنسی جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے یا ازدواجی تعلقات، اس کو تو کہتے ہیں کہ بات ہی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، گھر ٹوٹ جائیں، گھرانے بکھر جائیں اور وہ جو ازدواج جو ہیں وہ زحمت ہو جائے، بالکل بالکل، لیکن بات نہیں کرنی اس پر۔ جبکہ خدا جس نے اس رشتے کا آغاز کیا، سب سے پہلے حوا کو بطور بیٹی وہ حضرت آدم کے پاس لائے اور پہلا رشتہ انہوں نے قائم کیا۔ سرٹن چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی ببلیکل چیزوں پہ جانے سے پہلے میں ایک معاشرتی واقعہ بتا کر آپ کو اس کے گھناؤنے سچویشن جو ہے، یعنی کس حد تک یہ ٹیریبل سچویشن ہے، اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ بالکل میری ہی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی، بڑی پیاری بچی، اسکول میں پڑھتی تھی، کافی عرصے کے بعد میرے پاس آئی، جی شادی ہو گئی اور ڈائیورس ہو گئی۔ اچھا بھی کیوں ڈائیورس ہو گئی؟ اب بڑی چھوٹی عمر ہے اس بچی کی، جب یہ اس کی ڈائیورس ہوئی ہے شاید یہ 22 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھی آپ نے میٹرک کرتے ہی آپ نے شادی کر لی اور اب اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی ڈائیورس بھی ہو گئی، کیوں ڈائیورس ہوئی؟ وہ میرا ہسبینڈ مجھے مارتا بہت تھا۔ مارتا بہت تھا بھی کیوں مارتا تھا؟ بس مارتا تھا بھی، کوئی وجہ تو ہوگی نا آپ کا ہسبینڈ آپ کو مارتا تھا۔ ہم وکیل کے پاس گئے ڈائیورس کے لیے، وکیل کو بھی کہتی اس نے بتایا، خود بتایا میں اس کو مارتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جب مارتا تھا آپ کو تو آپ کی ساس، آپ کی نندیں، جو گھر کے باقی لوگ تھے وہ نہیں کچھ کہتے تھے؟ ہاں نہیں، اس سے پہلے کہتی جب وکیل کے پاس گئے تو وکیل کو جا کے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں، یہ میری ماں ہے۔ اچھا اس کا یہ جو جملہ تھا نا کہ یہ میری بیوی نہیں میری ماں، اس نے میرے کانوں کو چکنا کیا۔ بھی یہ کون سا جملہ، ایک ہسبینڈ یہ ڈائیورس کے لیے دونوں جا رہے ہیں، جبکہ کرسچن میرج میں ڈائیورس ہوتی نہیں ہے۔ لیکن میں اس کپل کی جو کہ بہت نوجوان ہے، 22 سال کی لڑکی ہے، شاید 23 یا 24 سال کا اس کا ہسبینڈ تھا، نوجوان بچے ہیں اور ڈائیورس لے رہے ہیں اور وکیل کے پاس جا رہے ہیں اور وکیل کو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ کہتا ہے یہ میری بیوی نہیں میری ماں ہے۔ اچھا کہتی جب گھر میں بھی مارتا تھا تو کہتا تھا یہ میری بیوی نہیں میری ماں ہے۔ میں نے کہا وہ ایسا کیوں بولتا تھا آپ کو؟ اچھا اب پتہ نہیں۔ پھر میں نے کہا اچھا کچھ کیا پرابلمز کیا تھے آپ کے، کس وجہ سے لڑائی ہوتی تھی آپ کی؟ میں یعنی میرے لیے عجیب بات تھی نا، میرے لیے بھی اس وقت بہت عجیب ہے، ایک ہسبینڈ کہہ رہا بیوی کو یہ میری بیوی نہیں ماں ہے۔ اچھا اب میں نے اس سے پوچھا تو کہتی ہے، میں نے کہا کس بات پہ لڑائی تم لوگوں کی کیا ہوتی تھی نا، بھی اتنی ینگ ایج میں تم لوگوں کو پسند کی پہلے شادی کی ہے، پسند کی تھی دونوں کی شادی۔ اب کہتی ہے کہ پتہ نہیں میڈم اس کو نا رات کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ اب آپ سنیں، میں نے کہا کیا ہو جاتا تھا؟
پتہ نہیں اس کے اوپر نا کچھ اس کو غلط ہو جاتا تھا. بھی کیا غلط ہو جاتا تھا؟ اچھا وہ جی مجھے گندی موویز لا کے دکھاتا تھا. اچھا گندی موویز لا کے دکھاتا تھا آپ کو؟ پھر کیا کہتا تھا آپ کو؟ پھر اس نے اپنا تھوڑا پرابلم بتایا کہ وہ کہتا تھا جو وہ شاید گندی موویز سے اس کو مطلب تھا، اور پھر کہتا تھا کہ میرے ساتھ آپ ایسا تعلق کریں نا. تو کہتی ہے میں کیسے اس کے ساتھ ایسے کر سکتی تھی؟ تو میں نے کہا آپ دونوں کا آپس میں کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا. اب اس کو تو ازدواجی تعلق کا بھی مطلب نہیں پتا اس بچی کو. میرے لیے اٹ واز اے شاکنگ سٹوری، اور یہ ریئل سٹوری میں بتا رہی ہوں کہ اس بچی کو نہیں پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے. میں نے پھر اس سے پوچھا، میں نے کہا جب تم نے شادی کی تو تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا میاں بیوی کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، کیا بچے پیدا ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتی نہیں میرے تو ذہن میں تھا، میں تو موویز دیکھتی تھی، اس میں بھی شادی ہوتی تھی، لڑکی خوبصورت کپڑے پہنتی ہے، تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے، پھر بچے ہو جاتے. بچے کیسے ہو جاتے پتہ نہیں کیسے ہو جاتے، بس بچے ہو جاتے. لائک اس کا اپنے ہسبینڈ سے کوئی جسمانی تعلق نہیں تھا، اور اسی بات پہ کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے، یہ اس بات پہ اس کی ڈائیورس ہو گئی. اور پھر اس نے کہنا ہی تھا یہ میری بیوی نہیں میری ماں ہے. پھر میں نے اس بچی کی والدہ کو بلایا، میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ اس بچی کی ڈائیورس کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ لڑتے بہت تھے. میں نے کہا کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ لڑتے کیوں تھے بہت؟ کیوں وہ اس کو مارتا تھا؟ کیا آپ نے اپنی بچی کو ایجوکیٹ کیا تھا شادی کے بارے میں، آپس کے میاں بیوی کے جسمانی تعلقات کے بارے میں، جنسی تعلقات کے بارے میں، مباشرت کے بارے میں، یا ازدواجی تعلقات کے بارے میں؟ میں تھوڑا سا کھل کے بات کروں گی کیونکہ مجھے یہ ایک سٹوری نہیں ہے. ان دونوں کی ڈائیورس ہو گئی. پھر میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے اچھی طرح سمجھائیے جب آپ دوبارہ اس کی شادی کرنے والے ہیں کہ شادی کا مطلب کیا ہے، کس قسم کے تعلقات ہوتے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. ایک واقعہ یہ ہو گیا. ایک واقعہ اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں. گاؤں میں آپ کو پتہ ہے لوگ مہمان آ جائیں تو ایک دوسرے سے چارپائی مانگ لیتے ہیں. تو ایک شخص دوسرے کے گھر گیا چارپائی لینے کے لیے. ان کے مہمان آ گئے تو اس نے کہا بھی پلیز ایک چارپائی ہمیں آج دے دے، کچھ مہمان آ گئے. تو اس بندے نے کہا، یہ بھی سچا واقعہ بتا رہی ہوں، تو اس بندے نے بولا کہ ہمارے گھر میں تو 2 ہی چارپائی ہیں، ایک پہ میں اور میرا باپ سو جاتے ہیں اور ایک پہ میری بیوی اور میری ماں سو جاتے ہیں. تو وہ شخص نے اسے کہا چارپائی آپ نہ دو لیکن سونے کی ترتیب تو ٹھیک کر لو. یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں کہ یہ جو آپ تو ایکسٹریم اس پہ لے گئی نا، ازدواج، زحمت، ساری چیزوں پہ ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. کل ہی ہم ایک اور چرچ کے ایک ایلڈر سے ملے. وہ بتا رہی ہیں کہ ہماری پھپھو کی بیٹی وہ شادی کے 6 ماہ بعد گھر آ گئی. اب کہتا میں نے اس سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے کہ یہ بیٹی کیوں گھر آئی، کہ ابھی تو 6 ماہ ہوئے شادی کو. وجہ بڑی ہی افسوسناک وجہ کہ اس لڑکی کو، ان دونوں میاں بیوی کا الگ کمرہ موجود ہے لیکن اس لڑکی کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سونے نہیں دیا جاتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو پورا خاندان اکٹھے سوتے ہیں، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کہ آپ الگ کمرے میں سوئیں. 6 ماہ بعد لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے. میں یہ سارے واقعات، اور بھی میں یہ سب سچے واقعات بتا رہی ہوں. خاص طور پر ہمارے یہاں جو کلچر ہے کہ اس میں تو بالکل سیکس کے بارے میں بات کرنا اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ یہ جیسے کوئی شجر ممنوع ہے. سیکس، وہ سیکس حرام ہے یا وہ تعلق حرام ہے جو بائبل سے یا خدا کے قوانین سے ہٹ کے ہے. بالکل. خدا کا کلام جو کہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. سب سے بڑا گناہ جو خدا جس چیز کو قرار دیتا ہے نا وہ ہے زنا کاری. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ چیزوں کا فرق معلوم ہونا چاہیے
کہ زناکاری کیا ہے، سیکسول امورالٹی کیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات آپس میں وہ کس اس میں آتے ہیں، کیا خدا اس سے منع کرتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے، کیا میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے اچھا ازدواجی تعلق رکھنا کیا خدا کے کلام میں اس پہ کوئی رکاوٹیں ہیں. یہ سارا ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ گناہ کے کون سی پیرامیٹرز ہیں اور ازدواجی تعلق کیا یہ بھی کہیں گناہ کے تعلق میں آتا ہے. ایک اور میری اسٹوڈنٹ، اس کا بھی میں بتاتی چلی جاؤں کہ اس کی جو ساس، ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ کہتی ہے کہ جب مجھے پریگننسی ہو گئی تو اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھا. بچی پیدا ہو گئی، بچی پیدا ہونے کے بعد ابھی وہ ان کی بیٹی تھی 1.5 سے 2 سال کی تھی شاید ان کی بیٹی. تو وہ بیٹی اتنی ڈیسپریٹ، وہ کہہ رہی تھی میں اپنے ہسبینڈ سے الگ ہونا چاہتی ہوں. میں نے کہا بھی کیوں آپ الگ ہونا چاہتی؟ کہتی میری ساس کہتی ہے میرے ہسبینڈ کو کہ بھی تم اس کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق رکھ سکتے ہو، صرف ازدواجی تعلق آپ کو اس وقت رکھنا ہے بیوی کے ساتھ جب آپ نے اولاد آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے. اور کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ اب کیا کرتا ہے، اس نے فون کے اوپر، آج کل آپ کو پتہ ہر لڑکے کے پاس لڑکی کے پاس موبائل فون موجود ہوتے ہیں. تو وہ کہتی وہ موبائل فون کے اوپر لڑکیوں کے گندے ڈانس دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے. اور جو اس نے کچھ لاہور شہر کے کچھ ڈرامہ آرٹسٹ اس کی ایکٹریسز کے نام لیے کہ اس کی تصویریں بڑی انہوں نے شوق لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور وہ تصویریں کہتی اس نے فون پہ رکھی ہوئی. تو میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا وہ تو یہ سب کچھ کرے گا جب آپ کی جو ساس ہے یا اس بچے کی والدہ اپنے بیٹے کو کہے گی صرف جب بچہ پیدا کرنا ہے تو وہ 1 یا 2 بار آپ کو اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا ہے، ازدواجی تعلق، اور جیسے پریگننٹ ہو جائے تو پھر وہ آپ کے لیے شجر ممنوع ہے. تو ازدواج زحمت تو اس حالت میں ہو جاتے ہیں نا، مرد بھی ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، لڑکیاں ذہنی کوفت کا شکار ہو جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو صورت بہت ٹیریبل ہے. اور میں نے تو اس پروگرام کرنے سے پہلے کافی کپلز کو پھر میں نے خاص انٹرویو کیا، پوچھا ان کے جو آپس کے تعلقات کے بارے میں. بہت بھیانک صورت ہے. سسٹر اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، یہ پوائنٹ نہ کہیں مس ہو جائے کیونکہ پھر ہم آگے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے چلے جائیں گے. ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ اس کے ہسبینڈ کو اس کی ماں نے منع کر دیا، تو وہ اپنی وہ جو فیلنگز ہوں گی اس کی کہ وہ جانا چاہتا ہوگا وائف کے پاس، مگر کیونکہ ماں کا حکم تھا، ماں کا حکم ہے کہ حکم بھی یہ کہ گناہ ہے یہ، ہاں جی، ان کے لحاظ سے کہ یہ گناہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو اس کی مینٹلی سچویشن ہوگی، تو آپ پلیز اس کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ آپ فیل تو بہت کر رہے ہو اس وقت اس کی میڈیکلی سچویشن کچھ ہو سکتی ہے کیا، بی پی کا پرابلم یا جذباتی طور پر کوئی اور پرابلمز، اس کو جسمانی طور پر کوئی پرابلمز فیل مطلب ہوتا ہوگا کہ بھی دیکھیں بہت زیادہ یہ میڈیکل ڈس آرڈرز، اگر آپ کا آپس کے میاں بیوی کا تعلق اچھا ہے نا تو بیماریوں کی ریشو بہت کم ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کا جسم جو ہے اس کے آپ کے جو جذبات ہیں، آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو خدا نے ایک پاک رشتہ آپ کا قائم کیا ہے. میں ابھی کلام خدا سے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کروں گی کہ بائبل کی آیات جو ہیں، خدا کا جو حکم ہے وہ آپ کے سامنے میں ابھی اسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن پہلے میں جنرل سچویشن جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر کے، کیونکہ یہ آپ مجھے کہیں تو میں شاید اتنے کا آپ کو ایسے واقعات بتاؤں، اور یہ میں صرف اپنے سٹوڈنٹس یا اپنے جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا چرچز میں جانا ہوتا ہے، ہماری بائبل کلاسز ہوتی ہیں، میں کالج میں پڑھاتی ہوں، تو وہ سٹوڈنٹس ظاہر ہے اپنا جو پرابلمس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور چرچ نے تو سوچا ہوا ہے کہ اس ٹاپک کو تو کبھی ہاتھ لگانا نہیں. اور گھروں میں بھی یہی سچویشن ہے کہ اگر بیٹی پوچھنے لگے کہ ماں سے تو ماں بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی. باپ سن لے گا اگر بچے نے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ
تو شاید ڈنڈا اٹھ جاتا ہے ہمارے ہاں تو کہ مگر شکر ہے سسٹر خدا کا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں خدا نے مہیا کیا ہے کہ ہم یہاں سے ایٹ لیسٹ اگر وہاں سے نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیزیں جہاں پر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ معیوب ہے یا جس طرح ابھی بقول آپ کے شجر ممنوع ہے، تو شکر ہے خدا کا کہ میرات النساء کا یہ پلیٹ فارم ہمیں آزادی دیتا ہے کہ ہم ہر وہ بات بڑی ہی آزادانہ طور پر ڈسکس کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، خاندانوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، خاندانوں کی بقا کے لیے کہ خاندان نہ ٹوٹے۔ میں اس لیے بیٹھی ہوں تو میں چاہوں گی کہ ہم پہلے بائبل میں دیکھیں کہ بائبل کیا پیرامیٹرز طے کرتی ہے۔ بے شک بے شک بائبل کیا کیونکہ اب بھی ایک اور خاندان، ریسنٹ شادی ہوئی ہے 4 ماہ ہوئے، دونوں میاں بیوی کے تعلقات اچھے تھے، اور اس کے بعد جیسے میاں بیوی آپس میں کلوز ہوئے، ان کی اٹیچمنٹ آپ شروع میں تو آپ کو پتہ ہے دونوں اجنبی ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں تو زیادہ تر لو میریجز تو نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو زیادہ تر ارینج میریجز ہیں۔ اچھا پہلے تو جھجک ہی نہیں ختم ہوتی، آپس میں ہی جھجک نہیں ختم ہوتی، اور چیزیں سب کچھ نئی ہو رہی ہوتی ہیں، تو کوئی 2-4 ماہ کے بعد جیسے ان میاں بیوی کی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے تو ادھر سے ساس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی بیوی کے پیچھے کیوں لگ گیا، وہ اپنے بیٹوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اور خاندان بھی جس کا صرف انہوں نے جی کہنا شروع کر دیا آپ دونوں میاں بیوی ہر روز آپس میں ازدواجی تعلق نہ قائم کیا کریں۔ پھر انہوں نے کہا اس کو اپنے بیٹے کو کہ آپ کیوں اپنی بیوی کے ساتھ ہر روز ایک مباشرت کرتے ہیں، تو آپ تو کمزور ہو جائیں گے۔ لائک سو مچ فنی تھنگز کہ بھی آپ کیا، یہاں تک کہ اس ہسبینڈ نے پھر درمیان میں تکیہ رکھ کے سونا شروع کر دیا، اور پھر بیوی گھر چلی گئی اور ہسبینڈ اکیلا۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی یہاں تو بہت کنفیوژن، مجھے تو چرچ کے اندر بھی اور باہر بھی جنرلی، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ چھپ کے سب گناہ کرتے جاؤ لیکن اس پہ بات چیت نہیں کرو، گھر ٹوٹ جائیں، خاندان ٹوٹ جائیں۔ وہ لڑکا جو میری سٹوڈنٹ کا ہسبینڈ، جس کو اس کی ماں نے کہا کہ بھی تم روز اگر اپنی بیوی کے ساتھ تم یعنی بچہ پیدا کرنے کے علاوہ اگر تعلق رکھتے ہو جنسی تعلق تو یہ گناہ ہے، اس لڑکے کو آپ اموریلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ وہ زناکاری جو خدا کے کلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ڈیفینیٹلی سسٹر، یہ تو دیکھیں پھر تو ہوگا نا، پھر ہم کیوں یہ چیزیں مطلب سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا یہ مطلب سن رہے ہوتے ہیں معاشرے میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کہ کسی بچی کا ریپ ہو گیا، کسی کے ساتھ زبردستی ہو گئی، یا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کا ناجائز تعلق ہو اور آگے وہ پریگننٹ ہو جائے، تو پھر بات آگے بڑھ گئی، ابارشن کی طرف چلے گی، پھر ابارشنز کے ساتھ جو کمپلیکیشنز ہونا شروع ہوتے ہیں، ڈیتھ بھی اس کی وجہ سے کتنی ہوتی ہے، ریشو کہاں سے کہاں جاتا ہے، ہم اس جڑ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے بیج کہاں بویا ہے۔ اچھا میں جو آپ سے واقعات بیان کر رہی ہوں نا، ایکچولی میری نیچر یہ نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو میں اس کی ڈیپتھ تک جاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور خدا کا شکر ہے کیونکہ خدا نے عزت بھی دی ہوئی ہے، بچوں کا کوئی پرابلم ہوتا ہے یا خاندانوں کا تو وہ ہمیں بلاتے ہیں، اور میں پھر انڈیویجول دونوں سے، ہسبینڈ اینڈ وائف سے ضرور ڈسکشن کرتی ہوں فرینڈلی لیول پر جا کر۔ تو مجھے تو یہ اتنے واقعات پتہ چلتے ہیں اس طرح کے کہ بھی آپ کی جو خاندان ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ فرسٹریشن کا شکار ہو کر بیویوں کو مارتے ہیں، تو یہ تو پھر ہوگا نا یہ تو بیویوں کو مارتے ہیں، بالکل بالکل، کیونکہ وہ ان کو ادھر سے شاید سننا پڑتا ہے بیوی کو کہ یہ تو گناہ ہے، اگر آپ ہر روز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، ازدواجی تعلق قائم کریں گے تو یہ تو گناہ ہے، یا آپ کا ہسبینڈ کمزور ہو جائے گا یا کچھ، یعنی کہ اتنی توہمات والی باتیں۔ تو جب آپ کی آپس میں ایک اچھا ہیلدی تعلق نہیں ہوگا تو پھر ہسبینڈز جو بیٹھ کے راتوں کو وہ گندی فلمیں دیکھیں گے، فورنیکیشن، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ڈیفینیٹلی، پھر وہ غلط سوچ بھی سوچیں گے۔ اور بائبل مقدس میں آپ کو پتہ، متی 5 باب اور اس کی 28ویں آیت میں کہ اگر تو نے کسی پر بری نگاہ بھی ڈال لی، یعنی سوچ، نگاہ تو دور کی بات ہے، اگر تم نے سوچ بھی لیا
تو تم اڈلٹری کمٹ کر بیٹھے. تو آپ کیوں اس حد تک چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ فرسٹریشن آئے اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے؟ میں چاہوں گی کہ ہم ضرور کلام خدا میں سے دیکھیں خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی جی بالکل. اور اس پہ ایک نہیں، اس پہ میرا خیال ہے 3-4 پروگرام ہوں گے تاکہ ہم اس کو اپنے شاید وہ بچے جو کچھ بچے میرے تک آ گئے انہوں نے اپنی پرابلم ڈسکس کر لی، وہ خاندان بحال ہو گئے، یہ ساروں کو میں نے دوبارہ جوڑا، ان کو سمجھایا. لیکن جو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، جو کسی کو بتا ہی نہیں سکتے، تو کم از کم بہت سی بیٹیاں، بہت سے بیٹے ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ کیا جنسی تعلق جو ہے خدا اس کی اجازت دیتا ہے، بالکل اجازت دیتا ہے. اور بالکل ڈیٹیل سے میں گفتگو کروں گی کہ کیا، کیسے، کس طرح، کہاں تک کیا ہونا چاہیے. ہم ان تمام پہلوؤں کو اس پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہم سب سے پہلے بائبل مقدس میں سے دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک تلاوت کریں گے. جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے، مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا. بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی. تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. شکریہ. کلام خدا کیا کہتا ہے کہ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اور شوہر اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے. اور آپ کو اس کی باز گشت بالکل کلام خدا میں توریت کی جو پہلی کتاب ہے پیدائش، جہاں پہلا شادی کا بندھن بندھا، وہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ میں خدا نے کہہ دیا کہ اس سبب سے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. ٹھیک ہے، یہیں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گی سسٹر، معذرت چاہوں گی. ناظرین، جس طرح سسٹر غزالہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم اس پر ایک پروگرام تو امپاسبل ہے، کر ہی نہیں سکتے، اور وہی ہوا کہ میں نے ابھی تک کوئی سوال سسٹر تک گیا ہی نہیں، میں نے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں جس کے بارے میں ہم جانیں، مگر بہت کچھ ہم نے سیکھ لیا ہے. اور جو آخر میں ریفرنس سسٹر چاہتی تھی کہ پڑھا جائے، اگلے پروگرام میں پڑھیں گے اس کو اور آگے بہت کچھ سیکھیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اسی وقت اسی جگہ پھر ملتے ہیں، اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. خدا حافظ.